शो में। कराची जमीनों पर कब्जे, चाइना कटिंग, गैर कानूनी तामीरात, साबिक डायरेक्टर लैंड नैब के शिकंजे में। 300 प्लॉट्स पर मुश्तमिल 265 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त, लीज किसके ईमा पर? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में इख्तियारात का रोना के इख्तियारात नहीं है, ये हम सुनते रहे हैं। हम फंड्स के हवाले से बहुत सुना है जी के फंड्स नहीं है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जब लोकल गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल के घर से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के प्राइस बॉन्ड्स, सोना, दीगर चीजें बरामद होती हैं, फिर इसी तरीके से जब करप्शन की बात होती है, जमीनों की बंदरबाट की बात होती है, तो इसी शहर से एक नहीं 200, 250 एकड़ जमीन, और अभी साबिक डायरेक्टर लैंड जिनको केएमसी के इस वक्त स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे, जिनको नैब ने अपने शिकंजे में गिरफ्त किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उनके बारे में 300 प्लॉट्स, 265 एकड़ की जमीन उनके हाथ से सैंक्शन हुई या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हुए उन्होंने वो जमीन सैंक्शन करी। तो इस शहर में करप्शन के हवाले से, मुबैना बदउनवानी के हवाले से क्या हर कोई मुस्तफीद हुआ है? ये जो नैरेटिव है, ये जो सोच है कि कौन कौन मुस्तफीद हुआ है, आइंदा इलेक्शन से पहले एहतसाब सबका होना चाहिए ताकि वो चेहरे बेनकाब हो सकें जब अवाम वोट देने जाए कि कौन कहां खड़ा था, कौन किस तरीके से मुस्तफीद हुआ, और फिर वो रकम जिससे वो मुस्तफीद हुआ वो आगे कहां तक पहुंचाई गई, और किस तरीके से पूरी एक चेन ऑफ कमांड ऑपरेट करते हुए कराची शहर को इसकी रिसोर्सेज से बिल्कुल यकीनी तौर पर लूट मार में हम कह सकते हैं कि मुलव्विस थी। ये पूरी सूरत हाल जो है आज के प्रोग्राम में होगी बेनकाब। लेकिन नैब की प्रेस रिलीज जो मैंने बताया कि भैंस कॉलोनी के अंदर एक जमीन, ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो रीसेंट गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में जो शख्स गिरफ्तार हुए हैं सैफ अब्बास, वो के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थे। तो अब उनकी तरफ से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपने डिफेंस में क्या कहा गया है, तो लेट्स हियर हिज वर्जन फर्स्ट। आज उन्होंने क्या कहा एक्सक्लूसिवली, जरा ये सुनो। 2010 में जो है गवर्नर साहब की एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय हुआ कि इन कब्जों को रेगुलराइज कर देते हैं और इनसे जो पैसे आते हैं उनसे नई ज़मीन लेके कॉटेज इंडस्ट्री वालों को अल्टरनेट प्लॉट दे देते हैं। ठीक है, उसके लिए केस इनिशिएट हुआ, काउंसिल रेजोल्यूशन हुई, यानी किसी के ईमा पर ये रेजोल्यूशन हुई है। इनका काम जो था वो कम था, इतना ज्यादा ये इन्वॉल्व नहीं थे, इन्होंने अपने आप को डिफेंस किया, बचाने की कोशिश करी। लेकिन अब सवाल ये है जी कि ये मामला नैब में वसीम अख्तर साहब के खिलाफ जा चुका है, फैसल वार्डा लेके जा चुके हैं, केएमसी के दीगर डीएमसी ईस्ट के ऊपर नैब रेड कर चुकी है, एंटी करप्शन रेड कर चुकी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज के यहां से आगे बात किस तरफ बढ़ेगी? क्या केएमसी के मामला जो अब तक नैब के शायद इस तरह शिकंजे में नहीं थे मामला, क्या अब नैब की अटेंशन इस तरफ हो चुकी है, और अगर हुई है तो कितने बड़े बड़े मामला सामने आएंगे? क्योंकि कराची के फंड्स का मामला है। स्टूडियो से मेरे साथ आज मौजूद हैं आसिया साहब साहिबा, पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। इरम अजीम फारूकी साहिबा, आप एमपी हैं, सियासी रहनुमा है, एक सियासी शख्सियत है, हमें ज्वाइन कर रही है कराची स्टूडियोज में। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनाब हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा है, कराची में साथ मौजूद हैं। शहाब सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं साथ। आप तमाम शख्सियात का शुक्रिया, बहुत बहुत आपने ज्वाइन किया। आसिया, पहले आपकी तरफ आते हुए, ये फंड्स का रोना, ये तमाम मुस्तफा कमाल साहब खुद रहे हैं मेयर कराची, और मौजूदा मेयर यही रोते रहे, लेकिन हम आए रोज नया किस्सा, नया केस सुनते हैं और फिर हम सोचते हैं कि फंड्स नहीं है, तो फिर ये इतने जमीनें, इतने सब कुछ, ये सब किस दौर में किस तरह हुआ और अभी भी हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार शहर में? शुक्रिया सफान। देखिए, समझने वाली बात तो खैर अब तो हर एक के सामने आया हो चुकी है, अब कोई चीज़ छुपी नहीं रही। मीडिया को तारीफ करनी चाहिए कि मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों का भांडा फोड़ा, बीच चौराहे पे बहुत सारे लोगों की हंडियाएं फूट गई, और यही हुआ है एमक्यूएम के साथ और एमक्यूएम के मेयर के साथ, जो हर वक्त इस बात का रोना रोते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, कुर्सी रखने के लिए तो अपने पास मौजूद रहते हैं, इस बात के लिए तो शान शौकत उनकी चमकदार रहती है कि वो मेयर कराची कह रहा है, लेकिन जब इख्तियारात और वसाइल नहीं उनके पास है तो वो इस्तीफा नहीं देते। ये बड़ी अजीब मंतक है। लेकिन समझ में जो आपने अभी बात कही कि चाइना कटिंग है या फंड्स का, वो
میں آپ کو بتاؤں 10 ارب روپے صفوان غائب ہیں اس پورے میئر کے سلسلے کے اندر. 10 ارب روپے کا حساب وسیم اختر کو دینا پڑے گا ہر حال میں, چاہے وہ چیں کریں چاں کریں, جو بھی بات کریں ان کو حساب دینا پڑے گا. اور یہ جتنی بھی یہ چائنا کٹنگ کا میٹر ہے یا جو جتنی بندر بات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. صرف اس کے اندر آپ نے جیسے ابھی اپنے انٹرو کے اندر یہ بات کہی کہ ایک بلدیات کے سیکٹری کے گھر سے اربوں روپے کے پرائز بانڈ, اربوں روپے سیکٹری کے پی اے کے گھر, جی بالکل سیکٹری کے پی اے کے گھر سے, سیکٹری کے پی اے کے گھر سے اربوں روپے کے پرائز بانڈ اور جویلری اور تمام چیزیں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے صفوان. اور یہی بات جو ہے اب عام لوگوں کو کراچی میں سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے اب جب یہ لوگ جب نیکسٹ الیکشن جو آ رہا ہے اس کے اندر جب یہ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے نا, آپ یقین کریں میری بات لکھ لیں, لوگ ان کو جوتوں سے ماریں گے. یہ لوگوں کے گھروں میں دروازوں پہ دستک نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہر گھر میں گندا پانی آ رہا ہے, ہر گھر کے سامنے کچرے کا ڈھیر ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام کے لیے کورنگی کی سڑکوں پر سے آ رہی ہوں, آپ یقین کریں 1.5 منزلہ جو ہے وہ کچرے کا ہیپ ہے, جو میئر کراچی کے منہ پر تماچا ہے, پوری بلدیاتی سسٹم کے اوپر تماچا ہے, اور وہ بلدیات کے جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تماچا ہے کہ کراچی میں تم ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہو, 5 سال کے بعد تمہیں کراچی یاد آتا ہے, کراچی کے عوام یاد آتے ہیں, اور آ کر کہتے ہو کہ کراچی کے عوام جاگ چکے ہیں. تم نے کراچی کے عوام کو کیا سمجھا ہوا تھا؟ لاوارث سمجھا ہوا تھا. کوئی کراچی مفتوحہ پراپرٹی ہے کہ جس کو تم لوگ یہاں پر قبضہ کرنے آئے ہو؟ کراچی اب ان سب کو یہاں سے ریجیکٹ کر کے بھیجے گا, اور یہ یہاں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگے. اور یہ نیب سے جو احتساب شروع ہوا ہے, انشاءاللہ ہمیں اس بات سے امید ہے کہ نیب کے اندر یہ سارے کالے کرتوتوں والے یہ سب کے سب دھرے جائیں گے. چلیں یہ تو ابھی کیس کی طرف بڑھیں گے آگے, کیونکہ پی ٹی آئی کے رہنما فیصل وارڈا گئے نیب میں. تو حلیم عادل شیخ صاحب, یہ معاملات کی ایم سی کے آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نیگلیکٹ ہوئے ہیں بائی دا اکاؤنٹیبلٹی ایجنسیز؟ جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے اب تک نہیں ہوئے, لیکن اب شروعات ہوئی ہے. ابھی ایک گرفتاری ہوئی ہے, ڈائریکٹر سپورٹس ہوئے, اور آگے اور معاملات ہوں گے. گرفتاری ہو یا نہ ہو لیکن قانون حرکت میں آئے, یہ ہم چاہتے ہیں. اور کتنا ضروری ہے حلیم صاحب یہ ہو کراچی شہر کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں تو کراچی تو ہر معاملے میں نیگلیکٹ ہوا ہے. کراچی کو سوچا ہی نہیں گیا. کراچی کو مختلف پارٹیز میں زیادہ پر دور میں تو ایم کیو ایم میں ٹھیکے پہ ہی لیے رکھا. اور آج جو میں کہتا ہوں یہ مظلومیت کا جو رونا ہے نا, یہ راگ جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. پہلے مارتے بھی تھے اور روتے بھی تھے. اب بھائی میئر کراچی ہے, بہت بڑے فنڈز ان کے پاس ہیں, اس کے باوجود کراچی گٹرستان بن چکا ہے. کراچی کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. کراچی کو رولوا لو, ان سے رونا کروا لو, پیچھے کام بھی چل رہا ہوتا ہے, روتے بھی رہے ہو, اور نظام پورا چل رہا ہے. پورے انہوں نے الیکشن کے معاملات صرف کے ایم سی سے نکال رہے ہیں, اور آسرا تو ختم ہو گیا ہے. وسیم اختر صاحب اس وقت چلا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اتنا برا حال نہیں ہے میئر کراچی کا فنڈز کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ سندھ گورنمنٹ فنڈز نہیں دے رہی, یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, بلدیات وزیر نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس کے سیکٹری کے پاس سے کیا نکل رہا ہے, اختیار اس نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اتنا برا حال نہیں ہے جو یہ پورٹرے کر رہے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کو لاوارث نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو کراچی کے بارے میں سوچنا چاہیے. کراچی میں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. کراچی میں اس گندگی کا ذمہ دار ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کراچی کے پیسے کس کی جیب میں گئے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ مظلوم بن کے آج جاگ ارے بھائی کراچی جاگ چکا ہے. آپ نے 30 سال سے مختلف طریقے سے ایم کیو ایم یہاں پاور میں رہی ہے. وہ 30 سال سے آج کراچی کس حال میں پہنچ گیا ہے. کبھی کچھ مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی 12 دن کی گورنمنٹ رہ گئی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی چلی جائے گی. اس کے بعد یہ ڈی ایم سی, میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی ایم سیز بھی ان کے پاس ہیں. ڈی ایم سیز کراچی کی وہ ان کے پاس, کے ایم سی ایم کیو ایم کے پاس, سندھ گورنمنٹ پیپل پارٹی کے پاس. اب لوگوں کو طے کرنا پڑے گا, یہ نیا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. ان آزمائے کو جنہوں نے کراچی کو گٹرستان بنا دیا, جنہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا, کراچی کے میں کہتا ہوں تکا بوٹی کر دی, حصے بکھرے کر دیے, آج اس کراچی کو ٹھیک کرنا نکلے تو صحیح کہہ رہی ہیں آسیہ. کسی روڈ پر چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, کراچی کے لوگ 2.5 کروڑ لوگ 2 کروڑ لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. کراچی کا پانی نہ ہونا الگ. اب اس وقت ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے, 44 تک جا سکتا ہے. بجلی ہے نہیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی پینے کو نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں 3 سال پہلے 4 سال پہلے جو ہیٹ ویو آئی تھی 4000 لوگ جس میں بیچارے شہید ہو گئے تھے, خدا نہ خواستہ رمضان شریف میں, اور اس کی ذمہ داری ان حکمرانوں پہ ہوگی. اگر ایک شخص بھی گرمی سے مرتا ہے اس کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر ہوگی, چونکہ جب گرمی آتی ہے کسی کے گھر میں پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو, تو مرنا ہے اس نے کیا کرنا. میں سمجھتا ہوں کراچی میں یہ لوگ
کرمنل گورننس کا کراچی میں ہو چکی ہے, کلائمنس نہیں ہے, مطلب میں بیڈ گورننس میں نہیں ہے, کرمنل گورننس ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس پہ ملوث آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایم سی اور سندھ حکومت دونوں کی ذمہ داری آتی ہے. ارم آپ کیونکہ ایم کیو ایم میں رہی ہیں, اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے سیف عباس, آپ غالباً جانتی نہیں جانتی, نہ مجھے ان کی ڈیٹیل آپ سے پوچھنی ہے, لیکن یہ معاملات کے چین آف کمانڈ جس طرح ہوتی ہے, ہر گرفتاری کے بعد جو کہانی آتی ہے سامنے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ایک شخص تھا, اس کو ایک میونسپل ادارے میں جہاں ایم کیو ایم تھی وہاں بٹھایا جاتا تھا, اس کا کام وہاں سے فنڈز کلیکٹ کرنا تھا, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنا تھا, اور ان فنڈز کی پھر ایک پوری چین ہوتی تھی جو لندن تک جاتی تھی. آپ اور ابھی بھی یہ چل رہی ہے ارم, آپ کو لگتا ہے یہ چل رہی ہے, یہ فنکشنل ہے اسی طریقے سے, اور کیا لوگ بدل گئے, چہرے بدل گئے, لیکن نظام ویسے ہی چل رہا ہے یہ؟ تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں کہ نظام تو ویسے ہی چل رہا ہے, وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے یہ ایکسپوز بھی کی تھی چیز کہ جو میئر صاحب ہیں ان کو بہت فنڈز ملے ہیں, لیکن وہ انہوں نے کہاں یوز کیے, ایک دو تو چیزیں میں نے بتا بھی دی تھی کہ انہوں نے اپنے ایک لیڈر کو گاڑی بلٹ پروف دی ہے, اور ان سے پوچھا گیا کہ کہاں کس کے پیسوں سے دی ہے تو وہ نہیں بتا سکے. تو یہ سب آپس میں چل رہا ہے. لیکن اب جو چل رہا ہے یہ صرف میں آپ کو بتاؤں, یہ الیکشن صرف جو یہ کر رہے ہیں اب ایم کیو ایم کے ساتھ میرے بہت سال کی ایسوسیشن رہی ہے, لیکن اب میں سمجھتی ہوں ایم کیو ایم ایک ہیڈ لیس پارٹی ہو چکی ہے. وہاں کوئی ایک سربراہ نہیں ہے, وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے, اور یہ جو ابھی معاملہ چل رہا ہے, ورکرز اگر میری بات سن رہے ہوں تو یہ صرف پیسے کا معاملہ ہے. اور پیسہ ہی ان کے لیے مین پرائیورٹی رکھتا ہے. ان کے لیے لوگوں کو سرو کرنا کوئی پرائیورٹی پہلے بھی نہیں تھا, لیکن کیونکہ ایک ڈسپلن تھا اس پارٹی میں تو ایک تھوڑا بہت سرو بھی کر لیتے تھے. لیکن اب جو آگے کا سین نظر آ رہا ہے وہ تو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ اتنا افسوسناک ہے, جس پہ میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی آواز اٹھائی, اور میں نے یہی کہا کہ یہ جائیں گے نا جب اور مانگیں گے ووٹ اپنے ہی ووٹر سے, تو یہ دروازے ان کے اوپر بند کریں گے اور ان کے اوپر جوتے ماریں گے. یہ جو جاگ مہاجر جاگ کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں شہر میں, اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ابھی جو چل رہا ہے, تو یہ ابھی آپ جو چل رہا ہے یہ پی آئی وی بھادرآباد یہ جو چل رہا ہے, اس پر آپ کہہ رہی ہیں یہ سب پیسے کا گیم چل رہا ہے؟ جی ہاں بالکل, ان کی لڑائی بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے. بیکاز اگر انہوں نے سربراہ مانا تھا فاروق ستار کو, تو پھر جب وہ کویسچن ان سے پوچھ رہے تھے, کیونکہ لوگ ان کو پریشر کر رہے تھے, لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کدھر گئی یہ اتنے کروڑ ارب, تو جب انہوں نے پوچھا ان سے تو وہ وہاں سے انہوں نے لڑائی کروا دی اور آپس میں یہ لوگ سپلٹ ہو گئے. تو اب یہی ہے کہ وہ مائنس ہو جائیں گے تو کوئی کویسچن کرنے والا ہی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو ایک بڑی حیرت انگیز جو خبر میں نے پڑھی وہ یہ تھا کہ ابھی بجٹ سے ایک دن پہلے جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو 2 لاکھ کی تنخواہ ان کو ملتی تھی وہ 5 لاکھ کی کر دی. وہ اس لیے کر دی, میں آپ کو بتاؤں, تاکہ ایک تو بجٹ پہ زیادہ بولا نہ جائے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ پہ کچھ لوگ ہی ذرا زیادہ شور مچا رہے تھے, باقی جو مین تھے, جو جن کو میں مین پرسن کہتی ہوں, اس میں میں نام بھی لے سکتی ہوں, خواجہ اظہار تھے, رؤوف صدیقی تھے, فیصل تھے, یہ خاموش بیٹھے رہے. انہوں نے کچھ نہیں بولا اور یہ چپ کر کے سوائے اپنی سیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھ گئے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپس میں ملی بھگت ہے, جو یہ پہلے بھی کرتے تھے. خاموشی سے پہلے کمروں میں جا کے ساری چیزیں طے ہو جاتی تھی اور ہمیں پپٹس کی طرح سامنے کر دیا جاتا تھا. ہم آ کے چینلز پہ بولتے تھے, ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے اور مختصر سے بریک ہے. آپ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہیں اور آج کے پروگرام اہم حقائق بے نقاب ہو رہے ہیں جن کا تعلق کراچی شہر اس کے فنڈ سے ہے. آئیں گے بریک کے بعد تو اس کیس سے پرٹیکولر باتیں بھی شاف سلمان بھی ہمارے نمائندے ہیں تو ہمیں بتائیں گے, اور دیگر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوں گی بے نقاب. اس بریک کے بعد میرے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کراچی شہر سے متعلق اہم ترین سوالات آج کے پروگرام میں اٹھا رہے ہیں, اہم ترین حقائق بے نقاب کر رہے ہیں. شاف سلمان ہمارے نمائندے بھی ساتھ موجود ہیں. شاف, یہ جو معاملہ ہے اس گرفتاری کا ان پرٹیکولر سیف عباس, اس کا لنک جڑتا ہے ایک شعیب میمن کی گرفتاری سے جو کچھ دن قبل ہوئی ہے. اب یہ دونوں کا ربط کیا ہے؟ یہ زمین بھینس کالونی کی 265 ایکڑ, یہ 300 پلاٹس, یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بھی ذرا ہم عوام کو بتائیں نا, کیا ہوا آخر کا شاف؟ دیکھیں, آج جو سیف عباس نے باہر کورٹ کے باہر بات چیت کی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی الاٹمنٹ جو ہوئی ہے
اس کے اوپر میرے دستخط موجود نہیں ہیں. اور جو ویٹنری سوسائٹی کی زمین تھی اسے رہائشی پلاٹس میں تبدیل کرنے کے لیے سٹی کونسل جو 2009 اور 2010 میں مصطفیٰ کمال کے زیر قیادت تھی, اس نے جو ہے وہ ریزولوشن پاس کیا, اور اس کے بعد اس ویٹنری کی جو زمین کو جو کہ وول واشنگ یعنی ہاتھوں کی صفائی وغیرہ کے لیے موجود تھی, اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا, اور اس کے لیے ان کے پاس ایک لیٹر آیا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو جو ہے وہ ڈپیوٹ کیا جائے. سیف عباس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر محسن انصاری کو ڈپیوٹ کیا, اور محسن انصاری نے ڈپیوٹ ہونے کے بعد کوئی بھی رپورٹ, کوئی بھی الاٹمنٹ جو ہے وہ سیف عباس کو نہیں دکھائی, یا ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اجازت لے کے نہیں کری. اور سیف عباس نے کہا جتنی بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس وقت کے ناظم اور نائب ناظم کے دستخطوں سے ہوئی, میرے دستخطوں سے نہیں ہوئی. اور جو یہ گرفتاری ہے 2 سال قبل جو اس کیس کے آئیو تھے رضوان اللہ, جو سندھ پولیس سے نیب کے اندر ڈپوٹیشن پر ہیں, انہوں نے سیف عباس کو بلایا اور ان سے انویسٹیگیٹ کیا اس کیس کے بارے میں, اور اس وقت شعیب میمن گرفتار ہو چکے تھے, اور انویسٹیگیٹ کیا, اور اس کے بعد ان کو بیان لینے کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے واپس گھر آ گئے. گزشتہ روز شام 4 بجے کے قریب گرفتاری ہوئی ہے سیف عباس کی, اور رات 9 بجے کے قریب ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا. آئیو رضوان اللہ موجود تھے, انہوں نے چھاپا مارا اور ان کے گھر سے 35,000 روپے اور 2 سونے کی انگوٹھیاں نکالی. اور آج جب آئیو نے اب معزز عدالت کے سامنے پیش کیا سیف عباس کو, تو جج سے جو مکالمہ ہوا وہ یہ تھا کہ آئیو کا کہنا یہ تھا کہ میں تحقیقات کر رہا ہوں اور مجھے مزید ریمانڈ چاہیے. تو 8 دن کا مزید ریمانڈ ملا ہے سیف عباس سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. سیف عباس نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ دل کے مریض ہیں, انہیں جو ہے وہ گرمی میں رکھا گیا ہے اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں. عدالت نے ان کی اس بات کو, استدعا کو سنا, اور انہیں گدا, پنکھا اور ٹھنڈا پانی ارینج کرنے کے لیے نیب کے افسر کو پابند کیا. لیکن صفان میں بتا دوں کہ یہ جو گرفتاری ہے کہ جس میں 2 سال پہلے تحقیقات ہو گئی تھیں, اور ابھی ہینڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جناب ایک گرفتار ملزم جس کا نام شعیب میمن ہے, اس نے جو ہے وہ سیف عباس کا نام لیا. حالانکہ شعیب میمن کا جو ریکارڈ ہے اس کے اس کراچی کے اندر بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے سیاستدانوں سے جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. صرف ایک ہی فرد کا نام لیا گیا, یہ تھوڑا سا حیران کن ہے. اور آج سے 10 دن پہلے والی خبر پہ ہم چلے جائیں, جو کہ کے ایم سی کے انڈر میں آتا ہے ایک سفاری پارک, جس کو پرائیویٹائز کر کے پیسے کمانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اس کو بہانے سے پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا, پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جانا تھا, اور اس میں جو ہے وہ رکاوٹ سیف عباس نظر آئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ کراچی کے 4-5 بڑے اثاثے رہ گئے, ان کو پرائیویٹائز کسی طور پر جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر اسپورٹس, کلچر اینڈ ریکریشن ہے, ان سے پہلے تو ابتدائی طور پر ان ریکریشن کا عہدہ جو ہے وہ چارج جو ہے وہ ان کے پورٹ فولیو سے علیحدہ کیا گیا. اور اس کے بعد ان سے اسپورٹس اینڈ کلچرل ریکریشن کا پورا یعنی قلعہ معزول کر کے ان کو سائیڈ میں بٹھا دیا گیا تھا. یہ ہوا تھا میئر کراچی کی جانب سے. ہم 5 سے 6 بڑے اسکیم میئر کراچی کے یہاں پر رپورٹ کر چکے ہیں, جس میں فراز اختر کا اس کا جو ہولڈنگ کا ٹھیکہ ہو یا دیگر معاملات ہوں, لیکن میئر کراچی کی سپیڈ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. واڈا صاحب اٹھے, کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں, انہوں نے ریفرنس دائر کیا, اور اس کے باوجود ابھی تک میئر کراچی کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی. لیکن میئر کراچی کی کمائی کے بیچ میں روڑے اٹکانے والے فرد سیف عباس صاحب جو ہے, جو کہ 2 سال پہلے یعنی 2010 کا یہ کیس ہے, ان کو اچانک گرفتار کیا گیا کیونکہ ایک اہم واٹس ایپ گروپ میں, ان کے تنظیمی گروپ کے اندر, انہوں نے آج سے 2 دن پہلے برملا یہ کہا تھا کہ میں بہت سی چیزیں بے نقاب کروں گا. اور لگتا یہ ہے کہ ان کو اس طرح برملا اظہار کرنے کی سزا ملی ہے, اور میئر کراچی کے کام میں روڑے اٹکانے, سفاری پارک جو کہ بہت اہم قیمتی زمین ہے اور شہریوں کے لیے ایک اچھی تفریح گاہ ہے, اس کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے وہ نظر رہی ہے. اور جس طرح سے ابھی بات آئی ارم عظیم فاروقی صاحبہ کی طرف سے اور حلیم صاحب کی طرف سے کہ کمائی کی کوشش کی جا رہی ہے, الیکشن کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہی وہ سورسز تھے کہ جن کو سولڈ آؤٹ کر دیا جائے, پرائیویٹائز کر دیا جائے اور پیسے جمع کر لیے جائیں, چاہے وہ سیاسی فنڈز کی مدد ہو. لیکن صاحب یہ آپ نے بڑی جو اس تمام معاملے میں بات جو مین اخذ ہے وہ یہ کہ یہ جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے سفاری پارک کی زمین کے حوالے سے, یہ اس حوالے سے معاملات آگے بڑھے ہیں, تو یہ تو بہت اہم بات ہے. اور وہ جو
واٹس ایپ گروپ والی بات ہے, جو CIC والا جو گروپ ہے جس کے اندر بات چیت ہوئی تھی. اچھا یہ کیونکہ انٹرنل میٹر ہے, اب یہ آسیہ آپ سے پہلے مجھے لینا ہے کمنٹ, لیکن ارم اگر آپ اس پہ بات کر سکیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا جو گروپ میں تھا کہ میں جو ہے وہ بے نقاب کروں گا, بہت جلدی بہت سے معاملات کو سامنے رکھ دوں گا. تو یہ کیا معاملہ, اور یہ وسیم اختر صاحب کو رکاوٹ بن رہے تھے تو یہ ہٹ گئے, کیا ہوا, یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سیف بھائی کو میں بہت ایئرس سے جانتی ہوں, ان کی وائف سے بھی میری بہت اچھی دوستی, آج میری بلکہ بات بھی ہوئی ہے ان کی وائف سے. سیف عباس کو پرسوں میں نے ایک میسج ڈالا تھا, یہی جو ان کا CIC والا جو میسیجز تھے گروپ تھے, اور وہ میسج بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں سب کو بے نقاب کروں گا, اور انہوں نے کسی کا نام لیا تھا کہ وہ ہے غدار مہاجروں کا, اور وہ اس کا بندے کا نام بھی انہوں نے لیا تھا. اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تانا بانا جو ہے اچانک ان کو نیب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, جو بھی ہے ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں نیب کو بالکل پوری تحقیقات کرنی چاہیے, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر یہ پوری سپل کریں بینز, میں کہتی ہوں سیف بھائی اگر یہ پوری سپل کریں بینز تو یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے, کسی کو ناجائز نہ اٹھایا جائے. اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی اور وہ کچھ ان لوگوں کے اوپر کہتے ہیں نا ان کی دم پہ پاؤں رکھ رہا تھا, تو اس کو اگر کچھ کسی طرح پھنسانے کی کوشش کی ہے تو دیٹ از اے رانگ تھنگ. اچھا تو یہ ایک تو بات ہے, لیکن آصیہ صاحبہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح پارک کی زمین, پبلک لینڈ, آگے پیچھے معاملات, رکاوٹیں جو کھڑی کرتا ہے وہ غائب, یہ کیا آخر کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات, ابھی اس میں نام ہوا کہ سابق ناظم مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر بھی کیا شاہب نے, تو یہ اس زمانے مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھ سے اگر ہوئی, کیونکہ سیف عباس تو کہہ رہے ہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا, جو مجھے کہا گیا مجھے تو میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر لگا دیا, تو اب پھر آپ کی بھی پیشی ہوگی نیب میں, اس کا مطلب آصیہ صاحبہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ اگر جس کو سٹی گورنمنٹ کا سسٹم کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ ناظم اپنی مرضی سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا, اور وہ اس کے لیے جو بھی سلسلہ کیا جائے گا, اور ایمنٹی پلاٹس یا اس طرح کی کوئی چیزیں ان کو تو ریزولوشن کے ذریعے بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جس کو جو کہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا رہی بات اس بات کی کہ یہ جو بھی سارا کھاتا چل رہا ہے, دیکھیں فاروق ستار صاحب کا ابھی کیس چل رہا ہے ویسے الیکشن کمیشن میں, لیکن وہ بہادرآباد گروپ بھی ہے یا جو بھی ہے, وہ فاروق ستار کو اپنا لیڈر تو ضرور مانتے ہیں نا. پارٹی کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ میرے میئر نے 10 ارب کی کرپشن کی ہے, پارٹی کا وہ جو ہے ہیڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. یار آپ ساروں کی باتوں کو چھوڑو, جو پارٹی کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے میئر نے کرپشن کی ہے, آپ اس کو پکڑ کے کیوں نہیں بند کرتے, آپ اس سے کیوں نہیں انٹروگیٹ, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیزیں یہ جس طریقے سے بھی یہ بات ہو رہا ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں الیکشن کے لیے, الیکشن تو انہوں نے ہونا نہیں ہے اور الیکشن تو انہوں نے جیتنا نہیں ہے, ان کی تو ضمانتیں میں آپ کے پروگرام میں کہہ کر جا رہی ہوں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی جب یہ الیکشنوں کے اندر جائیں گے, تو لہٰذا یہ پیسے نہ الیکشنوں کے لیے اکٹھے ہوں گے, یہ ان کے اپنے کرتوتوں کے لیے. یہ صبح پارٹی چلاتے ہیں, راتوں میں کوکین پارٹی چلاتے ہیں, انہوں نے شہر چلانا ہے, نجی معاملات ہیں, لیکن میں بریک کے بعد آتا ہوں, فرض کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ برات میں جو بھی کریں, کراچی تباہ ہو گیا ہے بھائی. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ حلیم عادل شیخ صاحب بھی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات اہم ترین معاملات ہو رہے ہیں بے نقاب. اس بریک کے بعد مزید ڈیٹیلز سامنے رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر اہم ترین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اہم ترین حقائق بے نقاب کیے جا رہے ہیں. کراچی شہر سے متعلق, ان فنڈ سے متعلق, مبینہ بندر باٹ سے متعلق, یہ چین آف کمانڈ سے متعلق, پیسہ کہاں سے لے کر کہاں جاتا ہے, یہ بہت سارے خدشات ہیں شہریوں کے کہ آخر ہمیں وہ بنیادی سروسز میسر نہیں ہیں, لیکن وہ جو لوگ ہیں ایلیٹ یا کچھ بھی کہیں جی, وہ ایکسپلوئٹیشن کے ذریعے روز بروز امیر ہوتی جا رہی ہے یا ان کے بینک بیلنس بڑھتے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا آخرکار اس شہر میں؟ حلیم عادل شیخ صاحب, مجھے آپ سے آپ کی رائے پہلے کہ سر یہ جو معاملات ہیں اس گرفتاری یا اور گرفتاریوں سے متعلق, سر یہ ارد گرد گھوم رہے ہیں میئر کراچی کے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب ایسا کچھ نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے. یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ یہ عوام کب حقیقت قبول کرے گی کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے؟
دیکھیے سیفان، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سب کو پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو بے نقاب کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، ذرا بتا دینا ایک دفعہ کہ کتنے فنڈز ان کے پاس، ان کو کتنے فنڈز کا اختیار ان کے پاس حاصل ہے. اور باقی آج ڈیری فارمر ایسوسیشن جو ہے وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے وہ. اور میں ایک بتاؤں آپ کو، جس بھینس کالونی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اتنے گندے گندے کردار مختلف ادوار میں وہاں آئے، اور ان بیچاروں کو میں سمجھتا ہوں ڈیری فارمرز کے عزت دار لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو انہوں نے ذلیل کیا، اور اس میں راون مار بھی مختلف ادوار میں شامل رہے، وہاں کے جو کے ایم سی کے لوگ تھے وہ شامل رہے، مختلف لوگ مختلف ٹھیکیدار بنتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میئر کراچی اس کراچی کی حالت سے باہر نہیں نکل سکتے، ایم کیو ایم اس کراچی کے حالات سے باہر نہیں نکل سکتی. میئر کراچی کو کراچی والوں کے جواب دینا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا، اور نہیں تو آپ ہی بے نقاب کیجئے کہ کتنے اختیارات ان کے پاس ہیں، کتنے فنڈز ان کے پاس ہیں، کس انداز سے. جو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اس وقت ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے فنڈز اکٹھا کرنے کا، چونکہ دوسرے جگہوں سے پیسے مل نہیں رہے، وہ ہے کے ایم سی. اور اس کراچی والوں کی میں کہتا ہوں کہ ان کو ان کے اوپر بلڈوز کر کے ان کے فنڈز اپنے پیٹوں میں لے کے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور لازم بات ہے جو بھی کرپشن کہیں بھی ہوتی ہے اس کا اثر اس شہر پہ پڑتا ہے، اس صوبے پہ پڑتا ہے، اس کے غریب لوگوں پر پڑتا ہے، وہاں کے وسائل پر پڑتا ہے، وہاں کے مسائل پر پڑتا ہے. تو اب کراچی کو بھی لازم بات ہے ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ نیا پاکستان بننے جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر مصلحت سے کام نہیں ہونا چاہیے، مصلحت بازی نہیں ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں ان کی جو قیادت ہے اس وقت وہ دیکھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سچویشن یہ ہے، چونکہ وسیم اختر میئر ہے تو آج اس کے جواب دہی پوری ان کی پارٹی کو دینی پڑتی ہے. تو آج ان کو بتانا چاہیے، آج انہیں کچھ کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. آج کراچی والوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ان کو عوام کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے نظر، صرف رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا. فنڈز نہیں ہے، روتے بھی جاؤ اور آگے سے کام بھی اتارتے جاؤ، یہ نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ مظلومیت پہ جاگ. ارے بھائی 30 سال سلا دیا گیا مہاجروں کو، آج جگانے کی بات کر رہے ہیں. آج ہم نے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں ہم نے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، جوانوں کو ہم نے یہ قتل دیکھ لیا ہے. اب بالکل میں کہتا ہوں جاگ مہاجر جاگ کراچی جاگ، کہ تیرے شہر کو لگنا جائے آگ، تیرے شہر سے گندگی صفا ہو. آج کراچی کو جاگنا چاہیے. یہ وہی چہرے آپ دیکھیے رہے دونوں اس وقت جو فوٹیج چل رہے ہیں، یہ ٹائیاں لگائے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس صوبے میں گندگی کے، یہ ذمہ دار ہیں اس شہر میں گندگی کے. ایک طرف وزیر اعلیٰ بیٹھے، ایک طرف میئر کراچی بیٹھے. نہ سیفان کے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ ارم کے پاس پیسے ہیں، نہ آسیہ کے پاس فنڈز ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بااختیار ہیں، حکومتی لوگ ہیں، ان کے پاس بلینز آف روپیز ہیں، اور لگتا ہے بڑی محبت سے طے ہو رہا ہے تمہارے کتنے ہمارے. ابھی ادھر ہی ذکر کے دوران ارم آپ نے بتایا تھا کہ جو فنڈ بڑھائے گئے ہیں 2 لاکھ سے 5 لاکھ، اس کے پیچھے یہ تھا کہ بجٹ میں خاموشی اختیار کی جائے ایم کیو ایم کے ان ایم پی ایس کی طرف سے، جن کے آپ نے 2-3 نام بھی لیے. تو یہ تو یعنی یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی نیکسس ہے ان کا، یہی بات ہے سامنے. ارم اگر آپ سے ارم سے میں پوچھ لوں کہ بریک کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہوں گی نہیں. ارم جی بالکل، میں تو بالکل یہی سمجھتی ہوں، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوتی تھی سچویشنز کہ جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے اور جب یہ پوری پارٹی ایک تھی، جب کی بات بھی بتا رہی ہوں، تو کمروں میں بیٹھ کے الگ سے ساری ڈسکشن ہوتی تھی، اور ہم لوگ کو کچھ اور کہا جاتا تھا کہ اس پہ آواز اٹھائیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اشارہ بھی کر دیا جاتا تھا کہ بیٹھ جائیں. تو میں نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ جو میئر ہیں یہ بالکل بھی کمپیٹنٹ انف تھے بھی نہیں جب یہ بنے ہیں میئر. ان کو تو مہربانی ان کے ایکس لیڈر کی کہ ان کو بنا دیا، کیونکہ کافی یہ تو بہت معافیا مانگنے گئے تھے لنڈن میں، اور معافیا مانگ کے انہوں نے وہیں بیٹھے رہے کہ بھائی مجھے بس اب کچھ تو دیں، کیونکہ ان کو تو ایم این اے بھی نہیں بنایا تھا. تو جہاں تک مصطفیٰ کمال کی بات ہے، ہی واز دا ایڈمنسٹریٹر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ وہ میئر تھا. اس نے جو فنڈ ہیں وہ لگائے تو نظر بھی آئے. اس نے جہاں بھی فنڈ لگائے ہیں کہیں نظر ہی نہیں آیا. وہی کوڑے کا ڈھیر، وہی سڑکیں ٹوٹی ہوئی. مطلب اتنا تو نہ کرو یار، اگر آپ نے جمع ہی کرنا ہے پیسہ تو اور کوئی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کوڑے کے لیے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم لائیں گے چائنا سے مشینیں منگائیں گے اور ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے وہ تک نہیں کیا. تو یہ کیا اب رونا، اور یہ آگے پھر وہی کریں گے. تو یہ کمپیٹنٹ انف ہی نہیں ہے ٹو بی میئر آف دس سٹی. آئی سے یہ میرے لاسٹ پوائنٹس ہیں اس پہ. آپ کے پروگرام میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ وہ جو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہو تو وہ چلائے گا کیا، خاک چلائے گا اتنی بڑی سٹی کو.
صحیح ہے. اور اسی نوٹ پر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر دیگر معاملات اس کیس سے جڑے کچھ اور اہم ترین حقائق ہوں گے بے نقاب کے KMC سے متعلق. ریفرنس آپ کو دکھائیں گے جو نیب میں جا چکا ہے, اس میں کیا مندرجات لکھے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھیں کھولیں, ہماری آنکھیں کھولیں, کتنے فنڈز تھے, وہ ڈیٹیل بھی ADPs کے اس بریک کے بعد ہوں گے بے نقاب میرے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے وہ ریفرنس جس کے اندر تقریباً 10 ارب روپے کے فنڈز کا ذکر ہے جو نیب کو ایک کمپلین کی صورت میں پیش ہو چکا ہے. اس کے اندر ADP یعنی اینول ڈیولپمنٹ پلان کے فنڈز ہیں, اس کے اندر گرانٹس جو ملے ہیں مختلف مد میں, پھر 500 ملین جو ٹیکسز کے ذریعے جمع ہوئے. یہ فیصل واڈا صاحب کی وہ کمپلین ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ جو ریفرنس نیب میں پیش ہو چکا ہے جو KMC اور میئر کراچی کے حوالے سے ان فنڈز پر سوالات اٹھاتا ہے کہ آخرکار وہ فنڈز کہاں گئے, وہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ وسیم اختر صاحب نے خود کیا کہا ہے, جو ہونے والی کرپشن ہے, بالخصوص جو دکانیں بنائی گئی, اللیگل معاملات ہوئے, ان کا موقف کیا ہے, یہ بھی ذرا سنیں اس ویڈیو میں ساؤنڈ بائٹ میں وہ خود اپنی زبان سے کیا اعتراف کرتے ہیں, ذرا سنیں. ریکوری والے ڈپارٹمنٹ تباہ ہو چکے ہیں, کرپشن عروج پہ تھی, اس پہ آج بھی ہے. دکانیں بیچی گئیں, میں نے تڑوائی دکانیں, سب جانتے ہیں یہ, میں نے وہ دکانیں تڑوائی ہیں جن کو اللیگل دکانیں بیچی گئی ہیں. ان آدمیوں کے لیے میں نے سسپینشن کی ہے اور اب FIR کے لیے بھیج دیا ہے, اور اس کے لیے اینٹی کرپشن. کرپشن تھی, کرپشن ابھی بھی ہے, اعتراف ہے. آسیہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں کراچی شہر سے متعلق, یہ اعتراف آپ کو کیا لگتا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں تو آپ کو پہلے بھی کہوں کہ دیکھیں پورا پاکستان اس وقت ایک پاناما پہ رو رہا ہے نا, پورے پاکستان کو ہلایا ہوا ہے ایک پاناما نے. صفوان, کراچی اور سندھ میں روزانہ ایک پاناما کا کیس ہو رہا ہے. روزانہ کی تعداد میں جتنے یہاں پر اربوں روپے کا گھپلا کیا جا رہا ہے, وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہوگی. ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے ایک صرف واٹر کمیشن بنایا ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کرنی شروع کی ہے. یہ اس کتاب کا, اس ضخیم کتاب کا ایک پنہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, وہ واٹر کمیشن ہے. یہاں روزانہ کی بنیاد پر اتنی بڑی کرپشن, دونوں سانجھے دار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM جو اس وقت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ حال کیا گیا ہے کہ کراچی کو امان الحفیظ کہ کراچی اس وقت ان حالات کے اندر چلا گیا, تو شاید کوئی سینٹرل افریقن ریپبلک کا کوئی شہر اس حالت کے اندر نہیں ہوگا. اور میں بھی آپ کو کیلکولیشن کی میں بات بتاؤں, دیکھیں ان کے پاس فنڈز کی جتنی مقدار آ رہی ہے, میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بات اس وقت آپ کے چینل کے تھرو یہ پورے پاکستان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کے اندر جتنی UCs ہیں, ہر UC کے حساب سے اس وقت جس وقت وسیم اختر یہ رو رہے ہیں کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, 25 لاکھ کا کام ہر مہینے ایک UC کے اندر, ہر UC میں کراچی میں ہو سکتا ہے, وہ نہیں کر رہے ہیں. 25 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کیا گیا. تو یہی ہماری اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ جہاں نیب کا ادارہ اس وقت حرکت میں آیا ہوا ہے اور وہ کرپشنز کو بے نقاب کر رہا ہے, خدارہ کراچی کی طرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ توجہ دیں. وہ اس وقت پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر جا کے اس وقت نوٹسز لے رہے ہیں, خدارہ کراچی کا نوٹس لیں کہ کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ایک پاناما کا کیس ہو رہا ہے. یہاں پر کرپشن کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میرے گھر میں پچھلے 5 دنوں سے پانی نہیں آ رہا ہے, اور میں ٹینکروں کے لیے خود میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں ٹینکروں کے لیے ماری پھر رہی ہوں. یہ حال کر دیا ہے وسیم اختر نے شہر کا کہ آج پینے کو پانی نہیں ہے, صاف پانی. 90% کراچی جو پانی پی رہا ہے وہ فضلہ ملا پانی پی رہا ہے, جبکہ ہر UC میں پھر ریپیٹ کر دوں, ہر UC میں 25 لاکھ کا کام ہر مہینے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شہاب صاحب, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب جو یہ معاملہ ہے, یہ والا سیف عباس والا, کیونکہ اس کا پس منظر اور آپ نے دیگر معاملات سمجھایا ہمیں, تو اب جو نیب کی کارروائیاں ہونی ہیں یا اینٹی کرپشن کی کارروائیاں ہونی ہیں KMC کے ارد گرد یا میئر کراچی یا دیگر جو DMCs ہیں ان کے ارد گرد,
ان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں, وہ لنکس کیا ہیں, کیا اس کیس کا لنک کوئی ملے گا یا دیگر کوئی بڑا کیس ہے جس پر تفتیشی ادارے پہنچ چکے ہیں جس کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے گا, وہ کیا تفصیلات ہیں شاہد؟ دیکھیں سیفان, سب سے بڑا کیس تو پوائنٹ آؤٹ کیا فیصل واڈا نے, اور وہ نیب خود چل کے گئے کیونکہ وہ کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن ابھی تک اس کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکی ہے, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو فیصل واڈا نے جمع کرائی درخواست 8 ارب اور 9 ارب روپے کی جو مبینہ کرپشن ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ میئر کراچی نے 2-3 پیپر تھام کے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اگینسٹ جو ہے وہ جو وورا صاحب ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, لیکن جو آج ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی حیران کن ہے کہ آج آئی او عدالت کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں ابھی تحقیقات کر رہا ہوں. یعنی نیب کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ تحقیقات مکمل کرتا ہے, اور ریکوری کے لیے ریکوری یعنی فائنینس کی ریکوری جو مبینہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے ان چیزوں کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے عدالت کے اندر, ملزم کو پیش کرتا ہے اور عدالت سے ٹائم مانگتا ہے کہ مجھے ریکوری کرنی ہے. ریکوری تو بہت نیکسٹ سٹیپ ہے, ابھی تک تو اس نے کہا ہے کہ میں تحقیقات ہی مکمل نہیں کر پایا ہوں. یہ بڑی حیران کن چیز ہے, اور حیران کن یہ بھی چیز ہے کہ جو آج سے عرصہ پہلے گرفتار ہوا فرد شعیب میمن ہے وہ تو بڑی بڑی ہستیوں کو جانتا ہے, اور بڑی بڑی ہستیاں اس کے ہستیوں کا وہ فرنٹ مین رہا ہے, اور وہ کس کیپیسٹی کے اندر اس 265 ایکڑ کی اراضی کو جو ہے وہ ریزیڈنشل پلاٹس کے اندر تبدیل کرنے میں کس کیپیسٹی کے اندر وہ موجود تھا, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور کس نے اس کو اپنے فرنٹ مین کے طور پر وہاں پر رکھا ہوا تھا. باقاعدہ طور پر کونسل نے قرارداد پیش کی, اور قرارداد کے ذریعے یہ ویٹری کی زمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. جب یہ کونسل جو کہ سٹی گورنمنٹ تھی, اس کا آخری ڈے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کونسل کے آخری اجلاس میں کھڑا ہوا تھا, موجود تھا, رپورٹ کر رہا تھا. جمعہ بازار لگا ہوا تھا ایس ٹیز کا, جمعہ بازار لگا کر ایس ٹیز کو دیا گیا, مختلف این جی اوز کے ہاتھ میں دے دیا گیا, مختلف یونیورسٹیز کے نام پر جو ہے وہ منظوریاں کرائی گئیں, اور 1 منٹ کے اندر 2 منظوریاں میں نے دیکھی اس کونسل کے اجلاس میں. یعنی کوئی ڈیبیٹ نہیں, کونسل ممبران ہاتھ کھڑا کرتے, اس وقت کی جو چھوٹی سی اپوزیشن تھی وہ اپنے تحت تھوڑا بہت شور مچاتی, لیکن اس کونسل نے جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر 2 منظوریاں پاس کر کے کراچی کے ایسٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے بندر بانٹ کی گئی. اور ابھی جب سیف عباس کو گرفتار کر لیا گیا تو سیف عباس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تو گرفتار کیا جائے کہ جو شعیب میمن کے فرنٹ مین ہے. شعیب میمن کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو اصل اس وقت گراؤنڈ پر کام کر رہا تھا جس کا نام محسن انصاری ہے, وہ ضمانت لے کر ملک سے فرار ہو چکا ہے. اور ملک سے فرار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی خاصی فیور دی گئی اس کو مختلف جگہوں پر, اور اچانک سے گرفتاری کے جناب والا 2 سال پہلے تحقیقات کی جا چکی ہوں, مکمل بیان ریکارڈ کر لیا گیا, اس کے باوجود آئیو عدالت میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں تو تحقیقات کر رہا ہوں. اور اس نے جو گھر پہ ریڈ کی, گھر پہ ریڈ کرتے ہوئے اہل خانہ سے یہ کہا کہ شعیب میمن نے الزام لگایا ہے سیف عباس کے اوپر کہ اس نے 1 کروڑ روپے دیے تھے آج سے 7 سال پہلے, 7 سال پہلے کہ 1 کروڑ روپے ڈھونڈنے نیب کے یہ بڑے اہم معاملات ہیں, عباس کے گھر میں گئے 35,000 روپے, یہ بڑے اہم معاملات ہیں. میں ایک اور اینگل پہ تھوڑا سا جی حنیف صاحب میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں سر, یہ اینگل پہ بھی آپ روشنی ڈالیں, لیکن سر یہ کراچی کی جو اسٹیٹ لینڈ ہے سر, اس کو روکنے کے لیے سفاری پارک یہ دیگر کچھ عملی طور پر کرنا پڑے گا. یہاں پی ایس پی اور پی ٹی آئی دونوں موجود ہیں, پہلے حلیم صاحب کچھ کریں سر, یہ تو ورنہ بندر باٹ میں سب شہر بھیج دیا جائے گا, کیا ہوگا پھر؟ سیفان میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ یہ سیف عباس صاحب گرفتار ہوئے, یہ ان کے اسپوکس پرسن تھے سرکاری. ان جماعتوں میں تمام لوگ, ان کے سیکیورٹی میں, ان کے میڈیا میں, ان کی ٹیموں میں سارے وہ لوگ ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں سٹی کونسل سے, کے ایم سی سے, ڈی ایم سی سے, واٹر بورڈ سے. تو خاک کراچی ٹھیک ہوگا؟ اپنے لوگوں کو بھرتی کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میرٹ پہ پڑھا لکھا نوجوان کراچی کا ذلیل ہو رہا ہے, دھکے کھا رہا ہے, ڈرائیوری کر رہا ہے, چوکیداری کر رہا ہے, اور ان کے اپنے لوگوں کو بڑے بڑے ڈائریکٹر صاحب بنے ہوئے اسپوکس پرسن, آج بھی کتنے آپریشن ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دم سیدھی نہیں ہوئی ہے. آج بھی تمام لوگ, یہ وسائل کس کے ہیں؟
وہ کوئی انہوں نے اپنا اسپوکس پرسن رکھنا ہے, پیسے دیں اس کو, یا اپنے پارٹی کا بندہ لے کے آئے. سرکار کے پیسے, ہمارے پیسے, ٹیکس کے پیسے, پاکستانیوں کے پیسے یہ اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے, یہ سب شامل ہیں, کہیں بیٹھے ہوں, ادھر بیٹھے ہوں, ادھر بیٹھے ہوں, ادھر بیٹھے ہوں, ان کے لوگ ڈی ایم سیز, کے ایم سیز, واٹر بورڈ, الگ تنخواہیں ایسے جاری ہیں جیسے کہ ان کے گھر کا مال. ایسا نہیں ہے. کراچی لاوارث نہیں چھوڑیں گے, فکر نہ کریں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کسی کراچی کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہمارے جو کراچی آپ نے بتایا, سفاری پارک, دیگر تمام جو بھی چیزیں انشاءاللہ ہم اپنی وائس ریز کریں گے, ہمارا بھی طریقے سے کریں گے, لیکن اب ان کے چہرے کھل کے سامنے آ ہمارا بھی مقصد لوگوں کو الیکشن میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے حریم صاحب, ہمارا بھی مقصد یہی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آسیہ کا بھی اور جناب شہاب سلمان صاحب کا بھی, آپ کے پروگرام میں, اور مقصد یہی ہے جی ہمارا بھی کہ ہم آپ کے سامنے وہ تمام چہرے رکھیں جن کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں, ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. کسی سیاسی پارٹی یا کسی شخصیت کے خلاف یہاں پر بیٹھ کر کوئی ڈیفیم نہیں, لیکن وہ فنڈز جو میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر منی ہے وہ استعمال کس طرح ہو رہے ہیں یہ جاننے کا حق تو میرا اور آپ کا بنتا ہے نا. تو فیڈ بیک کے لیے فیس بک, ای میل اور ٹویٹر آپ کے سامنے فلیش کرے گا. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.